हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। दिस पास्ट वीक आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट एंड प्रेइंग, ख़ास तौर पर 3-4 मैसेजेस खुदावंद ने मुझे दिए और मैं दुआ करता रहा कि खुदावंद व्हाट डू यू वांट मी टू शेयर विद माय चर्च। और एक पास्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है जब वो घर टूटा हो तो पता नहीं कौन सा कोना ठीक करें, ये भी नहीं समझ आती कई दफ़ा। तो बड़ा मुश्किल होता है कि हाउ टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ, माई फैमिली एंड माई चर्च, किस तरीके से उन्हें बूस्ट किया जा सके, क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं। हमारी नीड क्या है। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और फिर खुदावंद ने एक आयत दी और उसी आयत पे मैं काफ़ी दिनों तक सोचता रहा। मैंने छोटा सा ख्याल ऑनलाइन भी पेश किया और मैं कई चीज़ें तैयार कर रहा था, लेकिन बार बार खुदावंद जो है वो मुझे इस तरफ ध्यान मेरा लगाता कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हम हर एक को खुश करते हैं। हमारी ये हैबिट है। अगर हम बच्चे हैं, वो उनकी कोशिश होती है माँ बाप को खुश करें ताकि उनकी पसंदीदा चीज़ें उनको मिल सके। हमारी कोशिश होती है जिस कारोबार में हम हैं, अपने जो अगर कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, जो भी हमारे ऊपर हैं, हम उनको खुश करें ताकि हमारी प्रमोशन हो। और हम दुनियावी तौर पर जब चीज़ों को देखते हैं तो हर शख्स किसी ना किसी को खुश करना चाहता है। कोई ये शख्स नहीं कह सकता नहीं जी मेरे में तो ये आदत नहीं है। बीवी अपने खाने पकाकर अपने खावन को खुश करती है अपनी, ताकि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। खावंद अपनी बीवी को तहाइफ देकर, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देकर, सोना चांदी या कोई और गिफ्ट्स देकर खुश करने की कोशिश करता है ताकि उसकी भी ज़िंदगी चैन में रहे। सो दोनों कोशिश करते हैं कि घर अच्छा रखने के लिए अगर घर के अंदर खुशी हो तो फिर घर में सुकून होता है। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? कितने लोग हैं जो खुशी पर यकीन करते हैं? कुछ नहीं भी करते हैं सारे। जरा वेव करें, यस वी डू बिलीव इफ देयर इज जॉय, अगर खुशी है तो बरकत है। तो मैं इसी बात के ऊपर सोचता रहा और कई दिनों तक खुदावंद से बात करता रहा। आई वॉज जस्ट प्रेइंग। मैं चंद एक हवाला यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ और उसी पर हम बिल्डअप करेंगे। और खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें इन बातों को। इट्स नॉट गोना एंड टुडे, लेकिन चंद एक बातें होंगी जो आज शेयर करूँगा और फिर कमिंग संडेज में, कि हम खुदावंद को, उस जलाली खुदा को, उस कदूस खुदा को जिसके बारे में लिखा है वो हमारी चट्टान है, उसके सामने खुशी से ललकारें। जिसके बारे में लिखा है वो सल्तनत करता है, कौमें कांपें, वो करोबियों पर बैठता है, ज़मीन लर्ज़े। जिसके बारे में लिखा है वो अजीब काम करता है। जिसके बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज से कोई नेमत फरामोश नहीं रखता। जिसके बारे में लिखा है कि खुदा ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया और सल्तनत को मुसल्लत, और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ तो ये ज़बूर पिछले दिनों जब मैं पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग जो ज़बूर के आखिरी हिस्से हैं साम 150 से। अगर आप ऑनवर्ड पीछे बैकवर्ड चले, पीछे की तरफ आए तो आपको सारे ज़बूर खुदावंद की हम्द के मिलेंगे, खुदावंद की तारीफ़ के मिलेंगे। और उसके अंदर बड़ी प्यारी बातें बताई गई। जब हम साम 148 पढ़ते हैं, लिखा है खुदा आसमान पर है, खुदा की हम्द करो, बुलंदियों पर है, खुदा की हम्द करो, उसके फरिश्तों उसकी हम्द करो। बार बार हर शख्स को ये कहा गया है उसकी हम्द करो, उसकी हम्द करो। फिर लिखा है सूरज चांद सितारों उसकी हम्द करो। फिर लिखा है और नौरानी सितारों सब उसकी हम्द करो। फिर लिखा है ए फलकुल अफलाक उसकी हम्द करो। लिखा है सब खुदा के नाम की हम्द करें क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये सब पैदा हो गए। किसने हुक्म दिया और आसमान पैदा हुआ? खुदावंद ने। उसने हुक्म दिया, उसने कहा
اور چیزیں وجود میں آئیں۔ اس نے کہا سمندر دو حصے ہو گیا، اس نے کہا آندھی تھم گئی۔ وہ کہتا ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ کہتا ہے تنہا کو خاندان بنا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اور آپ کے لیے برکت کو پیدا کر دیتا ہے۔ میں یہ غور کر رہا تھا کہ اس کا کہنا کیا ہے۔ کئی دفعہ ہم انسان کی ذہن کو غور سے دیکھتے ہیں اور ہم بڑی تعریف کرتے ہیں۔ کیا خدا نے انسان کو ذہن دیا ہے؟ کیا بلڈنگز انسان نے بنائیں؟ کیا انسان نے جب ہم امریکہ کی یا کینیڈا یا دوسرے ملکوں کی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا خوبصورتی ہے، کیا ذہن ہے، کس طرح سے انسان نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان کے ذہن کو ایک طرف کر دیجئے، کیونکہ انسان کے ذہن کو بنانے سے پہلے خداوند نے چرند پرند ہر چیز کو بنایا، اور خدا نے ان کو بھی ذہن دیا۔ کبھی آپ نے پرندوں کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کی انجینئرنگ دیکھی ہے کہ وہ کتنی انجینئرنگ کرتے ہیں؟ آپ ان کے پنجوں سے دیکھیں گے اور چونچ سے دیکھیں گے وہ کس طرح سے اپنے گھونسلے کو بنتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایک مکڑی کو جالا لگاتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے اس کی انجینئرنگ کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹریول کرتا ہے؟ ہمارا خدا جس نے انسان کو عقل دی، اس نے سب سے پہلے ان کو بھی عقل دی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جس کو خدا نے بنایا، اور پھر خدا نے انسان کو بنا کر اس کو اشرف المخلوق کہا، اسے سب چیزوں کے اوپر انچارج بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے خداوند نے انسان کو سب سے زیادہ ذہین بنایا، لیکن عقل ان کے پاس بھی تھی، انجینئرنگ ان کے پاس بھی تھی، میڈیکل کی سمجھ، اپنی حفاظت پرندوں کے پاس بھی تھی، ان چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے پاس بھی تھی۔ میں جب ان باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ خداوند کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، خداوند کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور جو خدا کے لوگ ہیں جو کلام مقدس میں جن کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ میں صرف اپنے رب کو خوش کر لوں، میں اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں خوش کر لوں، کیونکہ اگر بادشاہ خوش ہے تو بادشاہت میں سب چیزیں آپ کی ہیں، پھر وہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے۔ پر ہم کیا کوشش کرتے ہیں ایز اے ہیومن؟ ہم کوشش کرتے ہیں انسانوں کو خوش کرنے کی۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھیں، سام 147 آپ کے سامنے ریسائٹ کیا گیا، بہت ہی پیارا زبور، سب باتیں اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک آیت اس کو لوں گا اور پھر آگے چلیں گے۔ 10ویں آیت سے، گھوڑوں کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، اس کی خوشی طاقت میں نہیں ہے، گھوڑوں کے زور میں نہیں ہے، پاور میں نہیں ہے۔ کتنے پاورفل ہیں آپ، کیا کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس کی خوشی ان باتوں میں نہیں ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی خوشی نہیں ہے خداوند کی ہماری طاقت سے، ہماری بھاگ دوڑ سے، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اس کے ساتھ چلتے نہیں، بھاگ دوڑ بہت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند ہم نے تو تیرے لیے بڑے کام کیے۔ خداوند کہے گا کتنے کام کیے، ذرا گناؤ مجھے، اور میں بھی گناتا ہوں میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ تو آپ ٹھہر نہیں سکیں گے جو خداوند آپ کو گنائے گا۔ خداوند کہے گا کہ ایک ایک سانس جب تو لیتا تھا تو میں تجھے دیتا تھا۔ تو آپ اس کا ادھار نہیں دے سکتے، صرف سانسوں کی بات ہو کہ کس طرح خداوند مجھے اور آپ کو کھڑا کر دیتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے اس کی خوشی کس میں ہے؟ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ میں جب کلام مقدس میں ایک اور حوالہ دیکھ رہا تھا، رومنز چیپٹر 8 ورس 8 دیکھیے، بک آف رومنز چیپٹر 8 ورس 8، بائبل میں لکھا ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔
جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش تھینک یو ویری مچ. یو آر پیئنگ اٹینشن. پریز گاڈ. جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش. اب غور کیجئے کہ ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں, روحانی یا جسمانی. ہماری لائف کے اندر کون سی چیزیں زیادہ ہیں, روحانیت یا جسمانیت؟ کیونکہ خداوند کا بندہ پال کیا کہتا ہے, جو جسمانی ہے they cannot please God. کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں, پادری صاحب اب دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کو بھی تو خوش کرنا ہے. تو ضرور کریں خوش, دنیا میں رہیں, لیکن پھر آپ کا ریپچر نہیں ہوگا. You will remain in the world. اور جو دنیا میں رہتے ہیں, آپ اسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر دنیا جائے گی. لیکن اگر آپ دنیا کے نہیں ہیں, آپ اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر سمجھتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ اس دنیا میں نہیں ہے, then you will think کہ جس شخص کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے, جس خدا کی حضوری میں نے رہنا ہے, کیا میں اسے اپنے کاروبار سے, اپنی زندگی سے خوش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر میرے کاروبار, میرے ہائی سکول میں, میرے مڈل سکول میں, میرے کالج میں, میرے یونیورسٹی میں, میرے کام پر I am not pleasing God, تو پھر ریپچر نہیں ہوگا. جب یسوع اس دنیا کو, اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا, تو لکھا ہے کہ وہ ایسی کلیسیا کو لینے آئے گا, ایسی دلہن کو جس میں کوئی جھری نہ ہو. پرفیکٹ برائیڈ. کیسی برائیڈ؟ پرفیکٹ. جب یسوع پہلی دفعہ آیا تھا تو ورلڈ پرفیکٹ نہیں تھا, اور اس نے اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے اپنی پرفیکشن مجھے اور آپ کو دی, تاکہ ہم اس کی راست بازی کا لباس اوڑھ کر اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائیں. لیکن اگر میں اور آپ ابھی تک پرفیکٹ نہیں ہیں, ابھی تک جسمانی ہیں, ابھی تک جسمانی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ابھی تک جسم ہمارے اوپر حاوی ہے, ابھی تک ہم جسم کی سنتے ہیں, تو پھر ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے. یہ بائبل بتا رہی ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں گلیشینز چیپٹر 5 ورس 1 میں لکھا ہے, مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. once you are holy, once you are spiritual, تو پھر بائبل کیا بتاتی ہے, you remain spiritual. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے دنیا میں تو رہتے ہیں, دنیا کی بھی تو سننی ہے. ونس آپ پر مہر لگا دی گئی تو پھر وہ تمام گندگی کی باتیں, وہ تمام بری باتیں جو ہمیں جسمانی بناتی ہیں, ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے, خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. اور روحانی شخص کے بارے میں لکھا ہے جب وہ روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو پرہیزگاری بھی ایک اس کی زندگی کا گفٹ ہے, اس کی زندگی میں آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو نہیں آزماتا. کئی لوگ بہت ساری چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں جسمانیت کی طرف لے کر جاتی ہے. جسمانی کہتے ہیں کارنل پرسن, جسمانی کہتے ہیں a person who have two God in their life, a person who is lukewarm, جو نیم گرم ہے, جو نہ سرد ہے نہ گرم ہے. یہ وہ شخص ہے جو دو مالکوں کی خدمت کرتا ہے. جب وہ اندھیرے میں جاتا ہے تو تاریکی کی باتیں کرتا ہے, جب وہ اجالے میں آتا ہے تو خدا کا خوف اس میں آ جاتا ہے ڈر کے مارے میں. لیکن پھر جیسے ہی وہ تنہا ہوتا ہے ہر طرح کی گندگی اس کے اندر آ جاتی ہے. بائبل یہ بتاتی ہے, اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو,
मगर ऐसा ना हो कि आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने। अब जिस्मानी हम कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? हम सोचते हैं वी आर फ्री, हम आज़ाद हैं, खुदावंद हमसे बहुत खुश है। एक दफ़ा मैंने बपतिस्मा लिया था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले खुदा ने मुझे गैर जुबानों का तजर्बा दिया। खुदा मुझे बड़ी दुआ करवाता था, और जी हम अपनी बड़ी डेफिनेशन, बड़ी तारीफें करते हैं जी, बड़ा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। बट वेयर इज योर एक्सपीरियंस नाउ? क्या आप उसी तरह से गर्म हैं? क्या आपके अंदर रूहुल कुदस उसी तरह से काम कर रहा है? क्योंकि खुदा किन को देखकर खुश होता है? बाइबल मुकद्दस में साम 147 में देखा, ना घोड़ों से खुशी होती है उसको, ना आदमी की टांगों से, ना उसके कारोबार से, ना उसकी तरक्की से कि वो कितना मालिक बन गया। क्योंकि बाइबल ये बताती है आदमी सारी दुनिया की दौलत हासिल कर ले और अपनी जान को खो दे, उसने क्या हासिल किया? खुदा के नजदीक ये डेड चीजें हैं। बाइबल क्या बताती है? कलाम क्या बताता है? कि मगर ऐसा ना हो कि तुम वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। कई लोग हैं जो आजादी को मौका बना लेते हैं। कोई बात नहीं, हम आजाद हैं, खुदा का फजल बहुत है जी, हमने माफी मांगनी है, 2 आंसू गिराएंगे, खुदा माफ कर देगा, ये भी हम कहते हैं। पर बाइबल कहता है रियाकार कभी खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। पीपल who are living hypocrite life। मैं हिपोक्रेसी की डेफिनेशन देख रहा था तो वहां पे लिखा है a person who have a mask, एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे के ऊपर एक चेहरा है। he is not a same person। जब वो किसी जगह पर भी जाता है वो अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाता है। तो खुदावन मास्क को नहीं देखता, वो तो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। वो हमारे दिल को देखता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। हाउ यू कैन प्लीज गॉड। बाइबल में लिखा है जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता। सारी दुनिया की, उसकी सारे दिनों की इबादतें, उसकी दैयकियां, उसके हदिये, उसकी शुक्रगुजारियां एक तरफ, उसने मुर्दों को जिंदा किया एक तरफ, लेकिन वो जिस्मानी जिंदगी गुजार रहा था क्योंकि उसका रियल कनेक्शन खुदा के साथ नहीं था। कई दफा हम सोचते हैं कि जी मैं ये करूंगा, जैसे गैर कौमों में हम आए, हम कहते हैं खैरात करेंगे तो खुदा मुआफ कर देगा, गरीबों को खाना खिला देंगे, किसी बेवा की मदद कर देंगे, खुदा मेरे गुनाह को मुआफ करेगा। नहीं, अगर खैरात से खुदा मुआफ कर देता, खाना खिलाने से हमारे गुनाह धुलते, तो यीशु को सलीब पर जाने की जरूरत नहीं थी। देयर वॉज नो अदर वे। क्योंकि मेरा और आपका खुदा पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है, उसकी पाकीज़गी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और उसने अपने स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए कोई और कुर्बानी उसके सामने ठहर नहीं सकती थी। कोई बर्रा, कोई बछड़ा, चांद लम्हे के लिए हम पाक होते, फिर गुनहगार हो जाते, लेकिन एक वाहिद कुर्बानी की जरूरत थी जो बेअब है, जो पाक है, और वो कुर्बानी सिर्फ आसमानों पर थी। वो कुर्बानी खुदा से निकली और उस कुर्बानी का नाम इकलौता बेटा था। खुदा ने अपनी पाकीज़गी का स्टैंडर्ड पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आप ये सोचें कि खुदा बाइबल बदल सकता है, जो अपने हुक्म को पूरा करने के लिए, अपनी शरीयत को पूरा करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देता है। क्या वो मुझे और आपको मुआफ कर देगा जब हम उसकी हुजूरी में जाएंगे? क्या जब हम ये कहेंगे कि यस एक्सीडेंटली हो गया, ये बात थी उस वक्त, ये गुनाह हो गया? नो, नो फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस आज है,
آج آپ جسمانی سے روحانی بن سکتے ہیں، خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ آج خدا پر ترس کھا سکتا ہے، لیکن جس دن آخری نرسنگا پھونکا گیا، جس دن میری سانسیں میرے جسم سے جدا ہو گئیں، ہم اس امیر آدمی کی مانند ہوں گے جب ہم یہ کہیں گے، کاش خداوند ایک موقع دے، میں اپنے بھائیوں کو ہی بتاؤں جا کے کہ ان مجلسوں سے نکل آؤ، ان بری عادتوں سے نکل آؤ جو تمہیں بدی کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، گناہ کرنے پر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے۔ 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں، چیپٹر 5 ورس 13، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اور پھر آگے چل کے کہتا ہے، مگر میں ورس 16، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ہم ہولی اسپرٹ پر چلتے ہیں یا خالی اسپرٹ پر چلتے ہیں؟ کس اسپرٹ کی ہم سنتے ہیں؟ روح کے موافق چلو، روح کے موافق۔ What kind of a spirit we have? We have a different kind of spirits جن کو ہم اپنی زندگی میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ And this is bad. پہلے تو آج کل ہم سب ماڈرن ہو گئے، آج کل ہر کوئی سب جائز ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ غور کیجئے، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ میری باڈی میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں 100% خدا کے ساتھ چلتا ہوں، پر میں کوشش ضرور کرتا ہوں۔ جیسے پال کہتا ہے، میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اسے قابو میں رکھوں۔ پھر کہتا ہے، جس بدی کا میں سوچتا نہیں وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اور پھر اقرار کرتا ہے، ہاں اس کا کروانے والا کون ہے؟ تو جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ویری ویری امپورٹنٹ، کہ جسمانی شخص جو جسم کی سنتا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ اس کی سوچ فرق ہے، اس کے کام فرق ہے، اس کا دیکھنا فرق ہے، اس کے خیالات فرق ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ مسیحیت کا ٹھپا تو اس کے اوپر ہے، کراس تو اس کے گھر میں ہے، گلے میں بھی ہے، پر دل کے اندر بدبودار زندگی ہے جس کو خدا نہیں پسند کرتا۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، غور کیجئے، حرام کاری، ناپاکی۔ میں نے کہا رومنز چیپٹر 8 ورس 8 میں کیا لکھا ہے؟ جسمانی شخص خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ ایک مسیحی کا سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ کس کو خوش کرے؟ خداوند کو۔ یہی ہونا چاہیے۔ اب جسم کے کام کیا ہیں جو ہمیں جسمانی بناتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدعتیں، جدائیاں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے بتائے دیتا ہوں۔ یہ سارے روحانی کام ہیں۔ Are you with me؟ یہ سارے کیا ہیں؟ جو جسمانی ہمیں بناتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو خدا نے ہم سب کو فری ول دی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، پچھلے دنوں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، لیکن میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، کئی
دفعہ ہم خدا کی شکر گزاری کرنے کے سے پہلے ہم دنیا داری کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کسی کی کوئی برتھ ڈے تھی، وہاں پہ ڈھول دھمکا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور ہر طرح کی اسپرٹ وہاں پر ہے، اور لوگ ہر طرح کے مشروب کو پی رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، ہر طرح کا گندگی وہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے. پر بیکاز وی آر ماڈرن وی سے yeah they are happy, they are celebrating their birthday. دوستو، برتھ کو دینے والا کون ہے؟ خدا. مجھے ریجڈ مت سمجھیے گا، شاید آپ چرچ میں آج آخری دفعہ آئیں، کئی دفعہ آپ سوچیں پادری سخت ہے جی، چھڈو کچھ اور چلیے. فار می اٹس اوکے، پر میں خدا کے سامنے ضرور اکاؤنٹیبل ہوں گا. خدا میں نے بتا دی تھی بات، مجھے معاف کر دینا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ جسمانی ہیں، ہماری ساری مشقت، ساری چیزیں ایک طرف چلی جاتی ہیں. ہم روح القدس کی دعا کرتے ہیں، روح القدس گندی جگہ پر آئے گا. کیسے پاک روح میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آئے گا؟ ہاؤ کم؟ جب ہماری آنکھیں گندگی دیکھتی ہیں، دماغ میں دل میں گندگی ہے، ہم ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، سیل فون پر ہر وقت گندگی دیکھتے ہیں، ہم ہر وقت عیاشی کی سوچتے ہیں. اور زندگی کے مالک جس نے مجھے اور آپ کو سانسیں دی، جس کے بارے میں لکھا اس کی مدح سرائی کرو، یہ اسے دل پسند ہے، وہ خوش ہوتا ہے. ہم اپنی برتھ ڈیز میں، ہم اپنی اینیورسریز میں، ہم اپنی میرجز میں، ہم اپنی خوشیوں میں خدا کو شامل کرنا بھول جاتے ہیں، اس کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں. ہاؤ یو ول سے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی؟ خدا تو ہے ہی نہیں وہاں پر. وہاں پر تو ڈالر ہے، چیزیں ہیں، خدا تو نہیں ہے، جسمانیت ہے. میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا، کئی دیر تک میں بس سوچتا ہی رہا، اپنے متعلق سوچتا رہا. میں کہ خداوند میرے میں یہ بھی کمی ہے، خداوند مجھے معاف کرتے. کہیں خادم ہوتے ہوئے بھی میرا شمار ان میں نہ آ جائے جو یہ کہے ہم نے تو تیرے نام سے یہ کیا اور تو کہے میری تو تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی. I confess again and again. خداوند تو مجھے معاف کر اگر میں اچھی تعلیم نہ دے سکا. خداوند مجھے معاف کر اگر میرے بچے، میری کلیسیا، کوئی بھی کسی جگہ پر جاتا ہے، خداوند اس میں تو نہیں کمزور، مجھے معاف کر. میں بائبل مقدس میں سے جب دیکھ رہا تھا، یہاں پہ لکھا ہے جسمانی شخص خدا کی باتوں کو خوش نہیں کر سکتا. A natural tendency. بائبل مقدس میں لکھا ہے اے نوکرو، جسم کے روح سے جو تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو. خداوند نے کیا کہا؟ اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے کیا رہو؟ کیا رہو؟ فرما بردار رہو، وفادار. اب میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے، اس میں نہیں یہ کہوں گا. کئی لوگ کہتے ہیں جی ویکسین نہیں اسی لوانی، ان کی ایک اپنی وہ چیزیں ہیں. میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں چاہتا، نہ میں کروں گا. میں کہتا ہوں if you think you can do that. کسی کے ایمان میں اپنے آپ کو مدخل نہیں کر سکتا، مداخلت نہیں. پر لکھا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع بھی رہو. پر لکھا ہے ایک اچھے شہری بھی بنو تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر کس کی تعریف کریں؟ کس کی تعریف کریں گے؟ جب آپ ایک اچھے نیبر ہوں گے، جب آپ ایک اچھے ورکر ہوں گے، جب آپ ایک اچھے باس ہوں گے، تو تعریف کس کی ہوگی؟ آپ کی تو ہوگی. لیکن جس نام سے، یار اس کے نام کے ساتھ مسیح آتا ہے، یہ کرسچن ہے،
اس لیے اس کی زندگی کے اندر یہ باتیں ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو. اور پھر آگے غور سے سنیے، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. فرما برداری کرنی ہے. میرے سامنے کئی دفعہ ہم کئی کام کرتے ہیں، جی پادری صاحب ایتھے نے اے جا لین ذرا پھر کام کریں گے. پادری سے کیا ڈرنا، وہ تو ایک خاک ہے. اس سے ڈریں جس کی آنکھیں تاریکی میں بھی آپ کو پوشیدگی میں بھی دیکھتی ہیں. واٹ یو آر تھنکنگ، واٹ یو آر ڈوئنگ. ایک پاسٹر آپ کو دیکھے گا، تھوڑے لمحے کے لیے اسے برا لگے گا، دیٹس اٹ. اس سے کتنا برا لگے گا جس نے آپ کے لیے اپنا بدن دے دیا، جس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے. شیطان اسے، جیسے ایوب کی دفعہ وہ خداوند کے پاس تھا، شیطان کہتا ہوگا ان کے لیے تو نے صلیب اٹھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تو نے کوڑے کھائے، یہ وہ لوگ ہیں جو گیت گاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یہ دیکھ اس وقت یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ دیکھ یہ تو جسمانی ہے. خداوند، آپ سوچئے یسوع اس وقت اس کا حال آسمانوں پہ کیا ہوگا جب ڈیول آسمانوں میں جا کر یہ کہتا ہوگا یہ کلیسیا ہے جس کو تو لے کر جائے گا، یہ وہ چرچ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فیملی ہے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، یہ تو جسمانی ہیں. آج تو اپنا ہاتھ ان سے ہٹا، ان کو کوئی بیماری دے، ان سے ذرا چیزیں لے لے، پھر دیکھ یہ تیرے نام کی کتنی تکفیر کرتے. اتنا ابھی تو یہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، پھر یہ بالکل دور چلے جائیں گے. امیجن. کہتا ہے دکھاوے کے لیے کام نہ کرو، صاف دلی کے ساتھ، صاف دلی سے خداوند کے خوف میں رہو. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کہ کس کے لیے کرتے ہو، خداوند کے لیے کرتے ہو. کئی دفعہ ہم کرتے ہیں لک بیزی ڈو نتھنگ جب ہم کام پر ہوتے ہیں. او باس آ گیا ہے، بڑی جی ٹھیک ہو رہا ہے جی، بھاگ یہ وہ، بڑا بزی، اندر کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے. So we are not good citizen. Paul himself understood the importance of pleasing God. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 دیکھیے. پہلا تسلیکیوں کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی چوتھی آیت. کبھی آپ نے غور کیا ہے بچے چھوٹا سا کام کرتے ہیں، کئی دفعہ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ انہیں پوچھتے ہو بیٹا میک ڈونلڈ کھانا ہے آج، بیٹا آپ کے لیے کون سا فوڈ لے کے آئیں، بیٹا یو نیڈ دیٹ گیم. اگر ماں اور باپ بچوں سے خوش ہوں، دے آسک دیئر ڈیزائر. وائی؟ کیونکہ وہ ماں باپ کی سنتے ہیں، ماں باپ کی مانتے ہیں، اور باپ یا ماں ان کی کوشش ہوتی ہے چونکہ یہ ہمارے وفادار ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں، ان کو کیا پسند ہے. پال کیا کہتا ہے؟ پال himself understood the importance of pleasing God. بائبل میں لکھا ہے ہماری نصیحت نہ گمراہی سے، نہ ناپاکی سے، نہ فریب کے ساتھ، بلکہ جیسے ہم کو مقبول کر کے، جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے آدمیوں کو نہیں بلکہ کس کو خوش کرتے ہیں؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے. جب پال نے منادی شروع کی تو اس کی منادی بھی بڑی سٹریٹ تھی. وہ کہتا ہے میں آدمیوں کو خوش نہیں کرتا تھا. کس کو خوش کرتا تھا؟ خدا کو. کیونکہ جو دلوں کو آزماتا ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے نہ کبھی ہمارے کلام میں خوش آمد پائی گئی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ایک پاسٹر کے لیے جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ یا کلیسیا چھاڑ کے چلی جائے گی، یار وہ ناراض ہو جائے گا. یہ ایک پاسٹر کے لیے تھریٹ ہوتا ہے، یار فلاں بھی ہو جائے گا. تو ہو جائے، خدا تو ناراض تو نہیں ہوگا.
سچ سے اگر کوئی افینڈ ہوتا ہے تو ضرور ہو، کیونکہ وہ سچ ہے. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی بھی ہوگی اور میری بھی ہوگی. میری سزا زیادہ ہوگی، آپ کی شاید کم ہو. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں آدمیوں کے لیے ہمارے کلام میں خوش آمد نہیں پائی گئی، نہ لالچ کا پردہ بنا. خدا اس کا گواہ ہے. ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے، نہ اوروں سے، اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے. پال اپنی خدمت کے متعلق بیان کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے میں نے یہ نہیں کہ میں خوش کر کے تم سے چیزیں یا سپورٹ حاصل کروں، میں خوشی کی باتیں کروں گا، اچھی اچھی باتیں کروں گا، آپ میری ہیلپ کریں گے، آپ گفٹس دیں گے مجھے. نو، میں سچ بات کروں گا. بری ہے تو لگے بری. چند ایک باتیں ہیں جس سے آپ خداوند کو خوش کر سکتے ہیں. پہلی، نمبر 1، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو خدا ہماری زندگی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر ایمان کی دولت ہے تو خدا ہماری زندگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. Whether you are kid, old man, young man, if you have faith in your life, you can please God. آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں ایمان کی دولت کے ساتھ. اگر آپ بائبل مقدس میں ہیبرو چیپٹر 11 پڑھیں تو ایمان کا چیپٹر ہے وہ سارا. اور بائبل میں لکھا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا. کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ خدا کو یہ پسند آیا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کن کو بدلہ دیتا ہے؟ کن کو؟ ذرا غور، میں نے ابھی پڑھی، کن کو بدلہ ملتا ہے؟ کن کو؟ اپنے طالبوں کو، جو خدا کی طلب رکھتے ہیں، دنیا کی طلب نہیں، جو جسمانی ہیں اس کی نہیں، جو اس کے طلبگار ہیں، جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند انہیں بدلہ دیتا ہے. خداوند ان کے ایمان کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی دولت ہے تو خدا آپ کی زندگی کو جب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. خدا دیکھتا ہے کہ یس، دس از مائی سن، مائی ڈاٹر، مائی فیملی، یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے. کیونکہ وہ آپ کے اندر ایک ایمان کی جو شمع ہے اس کو جلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اور جسمانی شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ہاں، وہ کہتا ایمان کی باتیں ضرور کرتا ہے لیکن ایمان ہوتا نہیں ہے. ایمان ایک ایماندار کے اندر ہوتا ہے. ہنوک اٹھایا گیا کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ایماندار شخص تھا. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا، جب اس سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں جینیسس چیپٹر 5 میں کہ ہنوک کی زندگی کس طرح سے تھی، کس طرح خداوند کو یہ پسند آیا اور اس نے اس کو اٹھا لیا. خداوند اس کی زندگی سے کتنا خوش تھا. خداوند کس طرح سے خداوند اسے اٹھا کر لے گیا. جب ہم ہنوک کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم نوح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم اور حام اور یافت پیدا ہوئے. اور پھر لکھا ہے نوح کا نسب نامہ یہ، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. کیا نوح خدا کو خوش کر رہا تھا؟ You tell me, you answer me. کیا خدا کو خوش کر رہا تھا؟ کیا ہنوک نے خدا کو خوش کیا؟ لکھا ہے اس زمانہ کے لوگوں میں جب بیرا روی تھی، جب بدی تھی، نوح راست بازی سے چلتا تھا. فیتھ آپ کی زندگی کے اندر
آپ کی زندگی کے اندر خدا کو خوش کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا سے دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو دنیاوی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پطرس نے جب کلام کیا، بہت سارے لوگ تھے جو نفسانی تھے، جسمانی تھے۔ جب بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 38 میں پڑھتے ہیں تو پطرس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے اور روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ 3 چیزیں بتائی گئیں۔ پہلی بات کیا کہی گئی؟ توبہ کرو، اور پھر کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی معافی اقرار کرو اور اس کے نام کا بپتسمہ لو، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس ایمانداروں کو ملتا ہے، روح القدس برگزیدوں کو ملتا ہے، روح القدس جو روح کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ لیکن جن کے اندر خدا کا روح نہیں ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ میں یہاں پر دیکھ رہا تھا دوسری بات جو خداوند کو خوش کرتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ ابھی آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھا گیا وہ کیا تھا؟ زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت میں جو بیان کیا گیا، اور وہ کیا لکھا ہے کہ خداوند کن سے خوش ہے؟ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، خداوند ان سے خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ خداوند جب اپنا خوف ان کی زندگی میں دیکھتا ہے تو لکھا ہے خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ آپ کینڈیڈیٹ ہیں اس کی شفقت کے؟ امیدوار کہتے ہیں کینڈیڈیٹ کو۔ آپ اس کی شفقت کے امیدوار ہیں؟ کیا آپ اسے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر خدا کا ڈر ہے تو خداوند آپ کی زندگیوں سے بھی بہت خوش ہے۔ اب ڈر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو ریورنس ہوتی ہے، جس کے اندر ریورنس ہے کہ چاہے وہ شخص موجود ہو یا نہ ہو آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ جیسے کچھ بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، وہ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، اسکول میں جائیں، ان کے اندر ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، یار میری ماں، میرا باپ، میرے دوست، میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے میری لائف کے متعلق؟ میں نے سگریٹ نہیں پینی، میں نے نشہ نہیں کرنا، میں اسکول میں کالج میں کوئی اس طرح سے ڈال دے گا کیسا لگے گا؟ کوئی دیکھے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو موجودگی میں ڈرتے ہیں، لیکن جب ان کے ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے تو پھر وہ جو مرضی کرتے ہیں۔ نظروں کے سامنے ڈر ہے، نظروں کے بغیر ڈر نہیں ہے۔ تو میں جب فیئر کو دیکھ رہا تھا، فیئر کے متعلق، تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو فیئر ہے یہ ریورنس کا فیئر ہے، کہ میرے اندر اور آپ کے اندر خدا کا خوف کس طرح کا ہے۔ ایکسڈس چیپٹر 20 ورس 20 میں اگر آپ 18ویں آیت سے پڑھیں تو 20 آیت تک چلیں گے۔ بک آف ایکسڈس چیپٹر 20 ورس 20 لکھا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے۔ یہ وہ وقت ہے جب خداوند اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ سب لوگ وہ ہیں جو ایک نظارہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر کہ خدا آ رہا ہے، اور لکھا ہے سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ خدا اس پہاڑ کے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے،
لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ گناہ نہ کرو۔ ریورنسل آنر، ایک ایسی عزت جس کے اندر ریورنس ہو۔ گناہ سے ڈر اس لیے نہیں کہ مر جائیں گے، گناہ سے ڈر اس لیے کہ خدا کو برا لگے گا۔ یوسف کی زندگی میں یہ ڈر تھا۔ جب زناکاری کی آزمائش اس پر آئی تو اس نے کہا میں کیوں خدا کا گناہ کروں۔ اس نے خدا کو دیکھا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک 44 یہاں پر نہیں ہے، بٹ گاڈ از ہیئر۔ خدا دیکھ رہا ہے میں سیل فون پہ کیا دیکھ رہا ہوں، کمپیوٹر پہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ خدا دیکھ رہا ہے میں فون پہ کیا باتیں کر رہا ہوں۔ خدا دیکھ رہا ہے میں کیا کرتا ہوں۔ خدا میری زندگی سے واقف ہے۔ ریورنس ہونا، اس لیے خداوند نے موسیٰ کہتا ہے کہ تم اس کا خوف مانو۔ پھر آگے جیمز چیپٹر 2 ورس 19 میں لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برے لوگ بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ برے لوگوں کے، بدروؤں کے اندر بھی خدا کا خوف ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسیح کے لوگوں کے، برے لوگوں کے اندر بھی خدا کا خوف ہے۔ وہ بھی تھر تھراتے ہیں، لیکن وہ ریورنشل طور پہ نہیں تھر تھراتے، انہیں پتہ ہے ان کے انجام کا۔ میتھیو چیپٹر 25 میں لکھا ہے اس کے مالک نے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کا ایک توڑا ملا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں کہا اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس تجھے لازم نہ تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ڈرتے تو ہیں کئی دفعہ ہم خداوند سے، پر ریورنشل ڈر نہیں ہے۔ صرف ڈر ہے خدا بہت بڑا ہے، وہ یار وہ دیکھ نہ لے۔ ریورنشل ڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے پاؤں کو بدی سے باز رکھتا ہے کہ نہیں، میں نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے پاؤں سے، نہ اپنے ہونٹوں سے، نہ آنکھوں سے کوئی کام ایسا نہیں کروں گا۔ آپ اپنے بدن کو ماریں گے، روزہ رکھیں گے، کوٹیں گے، پھر گناہ ہوگا، پھر جھوٹ بولا ہے، پھر خدا سے کہیں گے خداوند میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر، میری مدد کر۔ خدا ایوری ڈے آپ کو ایکسیڈ کرے گا، آپ اس کی گہرائی، چوڑائی، لمبائی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ روح القدس آپ کی زندگی میں انوائنٹنگ دے گا، آپ کی بری عادتوں کو اوپر اوورکم آنے کے لیے مسا آپ کی زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ جسمانی باتوں سے نکل کر روحانی ہو جائیں گے۔ تو یہ شخص کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ تو بڑا سخت ہے، تو جہاں نہیں بوتا وہاں پہ کاٹتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو خدا کا پتہ تو ہے وہ سخت ہے، عدالت بھی ہوگی، پر ہم کام وہ نہیں کرتے، کام پھر بھی ہمارے جسمانی ہیں۔ یہی ہے نا بات، پھر بھی ہم خدا کا ڈر نہیں رکھتے، پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں، جو بائبل کے اگینسٹ ہیں، جسمانی کام، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ میری اور آپ کی زندگی کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کو خوش کریں، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو خوش کیا ایک گفٹ دے کر، اور وہ گفٹ کیا تھا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا، کیا خوشی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس نے اپنا بیٹا دے دیا کہ اس کے مار کھانے سے میں اور آپ نجات پائیں۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی۔ خدا کے خوف کے ساتھ عمر کی درازی بھی ہے۔ ایک جو
कॉमन चीज़ है जिससे आप खुदा को खुश कर सकते हैं, वो क्या है? खुदावंद उनसे खुश है जो मेरा खौफ रखते हैं। कुछ लोग खौफ रखते हैं, वो सिजदे भी करते हैं, चूमते भी हैं, ज़मीन को भी चूमेंगे, उस वक़्त नहीं उन्हें पता लगता, लेकिन कामों से ज़ाहिर नहीं करते कि रेवरेंस कितनी है उसकी। तो खुदा किन से खुश होता है? जो अपने कामों से ज़ाहिर करते हैं कि ये मेरे खौफ के। यूसुफ की ज़िंदगी से खुदावंद को पता लगा था, इसलिए खुदा ने उसे बरकत दी थी। उसकी आजमाइश बड़ी थी, पर खुदा ने उसे ब्लेस इसलिए किया कि उसने सब आजमाइशों के ऊपर ओवरकम आया। जब आप, मैं और आप खुदा का खौफ अपने कामों में रखेंगे, लिखा है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब उसके 9वें बाब में, पस तमाम यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदा के खौफ, किस में गौर कीजिए, किस में? खुदा के खौफ और रूहुल कुदस की तसल्ली में चलती और बढ़ती रही। कलीसिया 15 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो या 50 साल पुरानी हो, खुदा का खौफ नहीं तो खुदा खुश नहीं है। खुदा का खौफ मेरे और आपके कामों से नज़र आएगा, खुदा का खौफ ईमान से नज़र आएगा, खुदा का खौफ नज़र आएगा ईमान कितना है, फेथ में खड़े हैं या नहीं। खुदा का खौफ नज़र आएगा कि ये मुझसे, मेरा डर इनके अंदर है या नहीं है, क्योंकि अगर उसका डर नहीं है तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, और खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो हम इसके अगले हिस्सा को देखेंगे कि हम किस तरह खुदा को खुश कर सकते हैं। हमने सिर्फ 3 बातें देखी कि जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता। कौन खुश कर सकता है? जिसके अंदर ईमान हो। कौन खुश कर सकता है? जो खुदा से डरते हैं। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो हम देखेंगे कि बेटे ने, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदावंद को कैसे खुश किया, और आगे क्या बातें हैं, आगे कलाम के अंदर क्या लिखा है, कौन खुदा को खुश कर सकते हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।